बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। ईरान और अमेरिका के दरमियान आर्जी सीज फायर खत्म होने से चंद घंटे पहले रूस ने ईरान के हक में बड़ी चाल चल दी है। जो रूस ने किया है इसके बाद अमेरिका को एक नई जमा तफरीक करनी होगी। अगर उसने ईरान के ऊपर नया हमला करना है, जंग फिर से शुरू करनी है, तो उसके लिए न्यू कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड होंगी। अगरचे अभी हम सुन रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, पीट हेगसेथ जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि वी आर टोटली लोडेड अप, वी आर मच मोर पावरफुल देन वी वर बिफोर द सीज फायर, वी यूज द सीज फायर टू रीस्टॉक एंड दे हैव प्रोबेबली डन अ लिटिल रीस्टॉकिंग। यानी एक तरफ पीट हेगसेथ कहते हैं कि वी आर लॉक्ड एंड लोडेड, बाकायदा धमकियों के अंदाज में ईरान के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम भरपूर तरीके से असलहे से लैस हो चुके हैं, हम जंगबंदी होने से पहले जितने ताकतवर थे आज हम उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, और हमने जो सीज फायर का वक्फा है इसको इस्तेमाल किया है रीस्टॉक करने के लिए, दोबारा से अपने जो मिलिट्री असासे हैं, जो इस रीजन में अपना मिलिट्री बिल्डअप है वो बड़े भरपूर तरीके से कर लिया है। और इसी किस्म के स्टेटमेंट्स दीगर अमरीकी हुक्काम की तरफ से आ रहे हैं। अगर जंग दोबारा शुरू होती है तो जंग शुरू करने के लिए कुछ नई कैलकुलेशंस अमेरिका को और उसके इत्तेहादियों को करनी होगी। ये जंग जो है वो जाहिर है कि अमेरिका एक बड़े इत्तेहाद के साथ लड़ रहा है। अमेरिका के साथ इसराइली फौज जो है वो बराह रास्त हमलों में उसका मिलिट्री आर्सनल, उसका स्टॉक पाइल ऑफ ड्रोन्स, उसका स्टॉक पाइल ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स, उसके जंगी लड़ाका तैयारे, फिर उसके बाद अमेरिका के बहरी बेड़े, ये सब कुछ इस्तेमाल हो रहे हैं। और फिर जो खलीजी ममालिक हैं जो ईरान की विसिनिटी में, ईरान के कुर्बो जवार में मौजूद हैं, वहाँ पर अमेरिका के अड्डे हैं। अमेरिका का कई दहाइयों पर मुहित उनके साथ सिक्योरिटी ताउन है, वहाँ पर उनका मौजूद इंटेलिजेंस नेटवर्क है, उनके रडार्स, अर्ली वार्निंग निज़ाम, फिर उनकी एयर बेसिस पे अमेरिका के जो अर्ली वार्निंग तैयारे हैं, E3 सेंट्री हैं, जो उनके रडार्स हैं, फिर उनकी जो फ्यूलिंग हो रही है, बहरी बेड़े उनके पानियों के करीब मौजूद हैं। तो ये सब मिलकर जाहिर है कि ईरान के खिलाफ सफ आ रहा है। दूसरी तरफ ईरान बज़ाहिर एक मुल्क के तौर पर तने तनहा नजर आता है इस लड़ाई में, जिसको सिर्फ उसकी जो जिनको रीजनल प्रॉक्सीज कहा जाता है उसकी हिमायत है। लबनान में हिजबुल्लाह है, यमन में हौसीज हैं, फिर उसके बाद इराक में और दीगर इलाकों में मुख्तलिफ तंजीमें हैं जो रेजिस्टेंस की अलामत, मज़ाहमत का नेटवर्क जिनको करार दिया जाता है। लेकिन फिर हम देख रहे हैं कि ईरान के पीछे कुछ और आलमी ताकतें जो हैं वो खड़ी हैं इस लड़ाई में। कुछ खामोश तमाशाई बनकर ईरान की हिमायत कर रही हैं और फिर कुछ बाकायदा फोर फ्रंट पर आकर ईरान की हिमायत कर रही हैं। क्योंकि इस जंग के आगाज से बार बार हम बात कर रहे थे कि रूस और चीन ये दो मुल्क हैं जिनके लिए द कॉस्ट विल बी टू मच इफ ईरान फॉल्स, इफ तेहरान फॉल्स, और ख़ास तौर पर वहाँ पर एक ऐसी हुकूमत कायम हो जाती है जो अमेरिका नवाज हो, अमेरिका के कहने पर अपनी जो है वो सियासी किबला, अपना सफारती किबला वाशिंगटन के मुताबिक उसका जो है वो तयन करे, उनके कहने के ऊपर पॉलिसीज़ बनाए, उनके कहने पर डिफेंस पैक्ट करे, उनके कहने के ऊपर अपने तेल को बेचने ना बेचने के फैसले करे। तो फिर जो रूस है और चीन है उसके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा और उनका जो बढ़ता असर व रसूख है उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। तो इन दो ममालिक ने तो बहुत सारे मामलात में मदद की और मैंने एक पूरी टाइमलाइन बनाई। और फिर जो मोस्ट रिसेंट पोस्चरिंग जो है वो अब रूस की तरफ से सामने आई है, वो एक बड़ी सपोर्ट है, एक बड़ा ताउन है ईरान की हुकूमत के साथ। एंड एवर सिंस दिस वॉर बिगैन, तो रूस ख़ास तौर पर बहुत बढ़ चढ़कर ईरान की हिमायत कर रहा है। और जो अब नई चीज़ हुई है इससे किस तरीके से इस जंग के और इस नई जंग के अगर शुरू होनी है तो उसके ऊपर असर पड़ेगा। जो हमारे सामने इस टाइमलाइन मौजूद है कि रूस के ऊपर ये इल्ज़ाम मौजूद है, आपको मालूम है कि जो कैस्पियन सी है वहाँ से वो डार्क शिपिंग के ज़रिए ईरान को हथियारों की फराहमी कर रहा है। रूस और ईरान के दरमियान बराह रास्त ज़मीनी सरहद नहीं मिलती, लेकिन कैस्पियन सी वो झील है, दुनिया की सबसे बड़ी झील उसको यानी कि सी करार दिया जाता है, कैस्पियन सी के, जहां पर ईरान और रूस मैरीटाइम बॉर्डर्स शेयर करते हैं एक तरीके से। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये वो आबी रास्ता है कि जिस रास्ते को इस्तेमाल करते हुए या तो चीन रूस के जरिए या फिर रूस बराह रास्त
ایران کو ہتھیاروں کی فراہمی کر رہا ہے. یہاں پر ٹرانسپونڈرز آف کر دیے جاتے ہیں اور ان کے شپس جو ہیں وہ ریڈارز کی نظر میں آئے بغیر ایران کے ساحلوں کے قریب پہنچتے ہیں اور وہاں پر ڈیفرنٹ بوٹس میں لوڈ ہو کے یہ سامان جو ہے وہ ایران پہنچتا ہے. اور اسی وجہ سے ایران جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے بھی ری اسٹاک کیا ہے, ریپلانش کیا ہے اپنا جو آرسنل ہے, اور خاص طور پر جو باقر کالیباف کا یہ بیان ہے اور پھر پاسدارانہ انقلاب کا کہ سیز فائر کے وقت کے دوران ہم نے اپنے دشمن کی ہر حرکت پر نظر رکھی ہوئی تھی اور ہم بھی اس وقت کو کچھ نئے ہتھیار بنانے کے لیے استعمال کر رہے تھے. اور میں آپ کے سامنے پھر ایگزیکٹ کوٹ رکھوں گا کہ باقر کالیباف نے اس کے حوالے سے کیا کہا. لیکن ایک تو یہ الزام ہے کہ فراہمی جو ہے وہ کی جا رہی ہے ہتھیاروں کی. پھر دوسرا, ولودیمیر زیلنسکی جو ہے رشین جو یوکرینین پریزیڈنٹ ہے, اس نے یہ الزام لگایا کہ اگر آپ جو سب سے بڑا اور کارگر ہتھیار اس جنگ میں ایران نے استعمال کیا, شاہد ڈرون, جس نے تباہی مچا دی, جس کو روکنے میں امریکی انٹرسیپٹر, امریکی فضائی دفاعی نظام, ان کے پیٹریوٹ, تھارڈ, یہ تمام کے تمام فیل ہو گئے. اور پھر ہم نے ایسے سینز بھی دیکھے کہ دنیا کے سب سے مہنگے اور سب سے جدید سمجھے جانے والے لڑاکا طیارے ان سلو موونگ ڈرونز کا پیچھا کر کے ان کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ولودیمیر زیلنسکی نے یہ الزام لگایا کہ آپ اس ایک ڈرون کو پکڑ کے دیکھیں, اس کی ریورس انجینئرنگ کریں, اس کو کھول کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ روس اس میں کیا کچھ فراہم کر رہا ہے. اور روس اس سارے معاملے میں, یہ جو شاہد ڈرون والی گیم ہے, اس میں روس نے خود کیا گیم کی ہے. پھر تمام جو مغربی میڈیا ہے ان کا اپنے انٹیلیجنس سورسز کے حوالے سے یہ دعویٰ ہے کہ ایران کو میدان جنگ کی تمام انفارمیشن روس اور چین فراہم کر رہے ہیں. یعنی کہ جو بیٹل سپیس کی ان کو پوری ایک پکچر مل رہی ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے, کہاں پر کون سے ایسٹس موجود ہیں. اس کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو روس کا مڈل ایسٹ خصوصاً خلیجی ریاستوں میں ایک بڑا پیمانے پر پھیلا ہوا انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے, وہ ریئل ٹائم ہیومن انٹیلیجنس بھی فراہم کر رہا ہے اور سیٹلائٹس کے ذریعے ایران کو میپ کوآرڈینیٹس, لوکیشنز اور امریکی اثاثوں کی مکمل تفصیلات فراہم کی جا رہی ہیں. یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ظاہر ہے کہ ایران جو ہے اس کا اپنا ایک انٹیلیجنس نیٹ ورک موجود ہے, لیکن یہ کسی کے گمان میں نہیں کہ وہ اتنا زیادہ ایفیکٹو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے کہ اس کو یہ بھی معلوم ہو کہ امریکہ نے اگر جو 5th فلیٹ کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں سے اپنے فوجیوں کو بھجوایا ہے تو وہ کس ہوٹل کے کس فلور پر یا کس رہائشی علاقے کے کس مقام پر کس گھر میں موجود ہیں, اور ایگزیکٹلی اس کو ٹارگٹ کرنا اور ایران کی طرف سے یہ دعویٰ کرنا کہ ہماری آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہیں. پھر سو مچ سو کہ جو سعودی عرب میں پرنس سلطان ایئر بیس ہے وہاں پر ایگزیکٹلی ایک E-3 سینٹری جہاز کو کامیابی سے نشانہ بنانا, اور پھر اسرائیلی میڈیا کا یہ دعویٰ کرنا کہ 50 سے 55 کے قریب لوکیشنز جو ہیں ان کو ٹارگٹ جو ہے اس کو لاک کر لیا گیا ہے اور اس کے لیے ڈیٹا رشیا نے فراہم کیا. تو رشین اور چائنیز سیٹلائٹس کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ مل کر ایران کو یہ ڈیٹا فراہم کر رہے ہیں, اور اسی کی بنیاد کے اوپر اگرچہ ٹریگر کے اوپر انگلی خود ایران کی ہے لیکن یہ سب کچھ فراہم ان دو ممالک کی طرف سے کیا جا رہا ہے. پھر روس نے جو سفارتی محاذ ہے, سفارتی محاذ پر ایران کو مکمل سپورٹ کیا ہے. جنگ کی مذمت سب سے پہلے روس کی طرف سے آتی ہے, یعنی کہ خلیجی ممالک تو وہ ہیں کہ جنہوں نے مناب اسکول کے اوپر بھی حملے کی مذمت نہیں کی, یعنی جس میں 168 معصوم بچیوں کو شہید کر دیا گیا, اس کی مذمت جو ہے تک نہیں کی گئی. اور پھر بہت سارے ممالک ہیں, کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے مکمل طور پر دونوں یعنی کہ اسرائیل اور امریکہ دونوں کی مذمت کی ہے. پھر کچھ ممالک ہیں جنہوں نے پک اینڈ چوز کیا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کی مذمت کی ہے لیکن امریکہ کی مذمت نہیں کی, اور اس میں پاکستان شامل ہے. لیکن پاکستان کی کہانی بعد میں کھلی کہ ہم اس سارے معاملے میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے امریکہ اور ایران دونوں کے حوالے سے ایک تھوڑا سا بہتر ٹون رکھتے ہوئے بات کر رہے تھے, تاکہ جب وہ موقع آئے کہ جب ثالثی کروانی ہو تو اس کے لیے پاکستان جو ہے اس کو ایک مناسب میڈیٹر کے طور پر دیکھا جائے. لیکن روس نے جو اس سارے معاملے میں سفارتی حمایت کی ہے اس میں آیت اللہ سید علی خامنائی کی شہادت کی مذمت کرنا, اس پہ وہ سب سے پہلے کرنا, پھر نئے سپریم لیڈر کو سب سے پہلے مبارکباد
وہ روس کی طرف سے دی گئی۔ اقوام متحدہ سیکورٹی کونسل میں جب آبنائے ہرمز کو طاقت کے زور پر کھلوانے کے حوالے سے ایک قرارداد پیش کی گئی، بحرین اور خلیجی ممالک اس کو بیک کر رہے تھے، تو اس کو ویٹو کیا گیا۔ پھر ہم دمتری پیسکوو اور اس کے علاوہ ماریا زخارووا اور دیگر جو کریملن کے سپوکس پرسنز ہیں ان کی سٹیٹمنٹس دیکھتے ہیں، اس میں کھل کر ایرانی موقف کی حمایت جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ تو اوورآل جو کریملن کی پوسچرنگ ہے وہ ایران کی بڑی سیاسی اور سفارتی حمایت ہے۔ پھر آ جائیں آپ کہ آبنائے ہرمز کے لیے ثالثی کی پیشکش جو ہے وہ روس کی طرف سے کی گئی۔ پھر افسودہ یورینیم کو منتقل کرنے کے لیے آفر، کہ جو سب سے بڑا ڈیڈ لاک ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ اگر ایران ایک نئی اٹامک ڈیل کے حوالے سے، نیوکلیر ڈیل کے حوالے سے راضی ہو جاتا ہے اور بدلے میں اپنے لیے بہت ساری کنسیشنز لے لیتا ہے کسی بھی مذاکرات میں، لیکن معاملہ صرف ایک باٹل نیک کی وجہ سے پھنس جاتا ہے کہ ایران یہ انکار کر دے کہ میں افسودہ یورینیم جو ہے انرچڈ یورینیم وہ امریکہ کے حوالے نہیں کروں گا، تو روس جو ہے ممکنہ طور پر وہ ملک ہو سکتا ہے۔ تو یہ ثالثی کی پیشکش کرنا، یہ اگین اس سارے معاملے میں ایران کی ایک بڑی حمایت ہے۔ پھر آ جائیں کہ جو IAEA میں بشہر کی نیوکلیر فیسلٹی ہے اس کے حوالے سے بار بار معاملے کو اٹھانا، یوکرین کی جانب سے جیسے ہی خلیجی ممالک کی سپورٹ کا اعلان کیا گیا اور کہا کہ ہم اپنے ایکسپرٹس جو ہیں وہ بھجوائیں گے تاکہ ایرانی جو شاہد ڈرون ہے اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے، جس کی بڑی حد تک صلاحیت بھی یوکرین رکھتا ہے۔ یہ وہ موقع تھا کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ روس نے 2022 میں یوکرین کے خلاف جنگ کا آغاز ہوا تھا، فروری 2022 میں، یعنی اس جنگ کے آغاز سے اب تک کا سب سے بڑا ڈرون حملہ، یعنی 948 ڈرون 24 گھنٹے کے وقت میں فائر کیے گئے، جس سے یوکرین کے اوپر پریشر پڑا کہ وہ جو اپنے ایکسپرٹس ڈرون کاؤنٹر کرنے کے خلیجی ممالک بھجوا رہا ہے، تو پھر یوکرین کی حفاظت کون کرے گا؟ تو یہ ایک بہت بڑی سپورٹ تھی جو روس کی طرف سے ایران کی گئی۔ پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو جنگ ہے اس کی قیمت روس جو ہے وہ باقاعدہ بڑھاتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے، اس کے خاموش اتحادیوں کے لیے، اس کے جو ایکٹیو اتحادی ہیں جو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے رہے ہیں، ان سب کے لیے اس جنگ کی کاسٹ اور پوری دنیا کی اکانومی کے لیے اتنی بڑھا دینا کہ یہ سسٹینیبل ہی نہ رہے، کہ جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں ایران میں بمباری کر کے یا ایران کے خلاف جنگ لڑ کے، وہ اچیو کرتے کرتے آپ کا اتنا نقصان ہو جائے کہ آپ کی اپنی کمر ٹوٹ جائے۔ یہ کام جو ہے وہ روس نے میدان جنگ میں کیا ہے۔ ایک طرف اس نے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی اپنی کمائی میں اضافہ ہوا ہے کہ جب عالمی سطح کے اوپر تیل کی قیمتیں بلند ہوئیں اور روسی جو تیل ہے اس کے اوپر سے امریکہ پابندیاں ہٹانے پر مجبور ہو گیا، کیونکہ آبنائے ہرمز سے جو آئل رچ کنٹریز ہیں ان کا تیل انٹرنیشنل مارکیٹ میں نہیں پہنچ رہا تھا، پرائسز سکائی راکٹ کر گئیں۔ ایک سکائی راکٹنگ جو پرائسز ہیں ان سے روس نے فائدہ اٹھایا، کیونکہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے روس آفٹر سعودی عربیہ ہائیڈرو کاربنز کا، اور پھر جو اس کا تیل ہے اس کے اوپر پابندیاں تھیں۔ انڈیا کو بھی اجازت دے دی، دنیا کے بہت سارے ممالک کو، کہ آپ روسی تیل خریدیں دھڑا دھڑ، آپ اس کو جام نگر ریفائنری میں لے کر جائیں، دیگر اپنی آئل ریفائنریز میں لے کر جائیں، ریفائن کریں اور دنیا بھر میں بیچیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تو روس نے اس سے اپنا فائدہ بھی اٹھایا، لیکن پھر جو عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھنے سے روس کا فائدہ ہوا سو ہوا، لیکن دوسری طرف ایران کی جو آبنائے ہرمز کی بندش کو جو ہے وہ کس طریقے سے اس نے سود مند بنایا، کہ ہم نے دیکھا کہ روس نے اپنی گیسولین کی ایکسپورٹ پر پابندی لگائی تو لگائی، جولائی تک اس کو لاک کر دیا کہ جولائی تک وہ اپنی گیسولین ایکسپورٹ نہیں کرے گا، یعنی اپنے پیٹرولیم پروڈکٹس میں پیٹرول جو ہے خاص طور پر وہ ایکسپورٹ نہیں کرے گا۔ اور ایران جو کاسٹ بڑھا رہا تھا اس کے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی اور پوری دنیا کی، کہ اگر ہمارے خلاف جارحیت کی جاتی ہے اور دنیا خاموش رہتی ہے تو پھر دنیا اس کا بوجھ بھی اٹھائے، تو پوری دنیا کی معیشتیں جو ہیں وہ اس وقت ہل کر رہ گئی ہیں۔ اور روس نے جو یہ فیصلہ کیا کہ گیسولین ایکسپورٹ نہیں کی جائے گی، اس نے دی ادر وے اراؤنڈ ایران کی بہت زیادہ ہیلپ کی ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب جو ہے
روس جو ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے, جو اب نیا فیصلہ ہمارے سامنے آ رہا ہے, اور اس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ابہام موجود ہے کہ ایگزیکٹلی کیا اس کی بنیاد ڈائریکٹلی ایران کو بینیفٹ کرنا ہے, یا پھر جو ریزنز سائٹ کیے جا رہے ہیں, کوٹ کیے جا رہے ہیں وہ, کیونکہ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے مطابق جب سے یوکرین کے خلاف جنگ شروع ہوئی ہے روس کی, اس کے بعد سے اب تک روس اپنے جو پروڈکشن ڈیٹا ہے وہ ایگزیکٹ ڈیٹا شیئر نہیں کر رہا. اس کے حوالے سے کچھ اندازے اور روس کے جو بیانات ہیں یا روس کی طرف سے فراہم کردہ ڈیٹا ہے, نمبرز ہیں, انہی کے اوپر ریلائی کرنا پڑتا ہے انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کو. اب روس نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ جو اس کی جو تیل کی پروڈکشن ہے وہ کٹ ڈاؤن ہو کر 3-4 لاکھ بیرل, اور کچھ جو اس وقت انٹرنیشنلی میڈیا نیٹ ورکس ہیں وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں, رائٹرز نے اس کو ایکسکلوسیو سٹوری کے طور پر چھاپا ہے کہ روس نے تقریباً 5 لاکھ بیرل پر ڈے, یعنی 500,000 بیرل پر ڈے تک پروڈکشن کو کٹ لگایا ہے. یہ کب لگایا گیا تھا؟ جب کرونا پیک پر تھا, انٹرسٹی ٹریول بند ہو گیا تھا, ممالک کے درمیان ٹریول نہیں ہو رہا تھا, جہاز نہیں اڑ رہے تھے, انٹرسٹی ٹریول نہیں ہو رہا تھا, بسیں نہیں چل رہی تھیں, کارخانے نہیں چل رہے تھے, اور پوری دنیا میں تیل کی ڈیمانڈ میں بہت زیادہ کمی آ گئی تھی. اور جب کمی آئی ڈیمانڈ میں, طلب میں کمی آئی اور رسد موجود تھی, تو انٹرنیشنلی مارکیٹس کو آئل کا ایک بہت بڑا شاک لگا اور پرائسز نیچے چلی گئیں. اس کو سٹیبلائز کرنے کے لیے اوپیک پلس رشیا, ان ممالک نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنی پروڈکشن کٹ کر دیں گے, بہت نیچے لے جائیں گے, تاکہ طلب اور رسد کو بیلنس کر کے ایک ایسا وہ موقع بنایا جائے کہ جس میں آئل پرائسز سٹیبلائز ہوں, دوبارہ سے اوپر جائیں. اب روس اس وقت جب پوری دنیا آبنائے ہرمز کی بندش سے, ایک طرف ایران اور دوسری طرف امریکہ کا اپنا بلاکیڈ موجود ہے, جو سی بورن آئل ہے پرشین گلف کا, یہ انٹرنیشنل مارکیٹ نہیں پہنچ رہا. روس کی طرف سے یہ فیصلہ کرنا کہ تقریباً, اور اس کے لیے انہوں نے پریٹیکسٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ لیا ہے, لیکن انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کا جب ہم بیان دیکھتے ہیں کہ روس ہمیں بتا ہی نہیں رہا درست طریقے سے کہ کون سا فیصلہ وہ کس بنیاد پر کر رہا ہے, لیکن اب روس نے بہت سارے اپنے جو پلانٹس ہیں, جو اس کی ریفائنریز ہیں, ان کو بند کر دیا, اور یہ کہا ہے کہ ہمارے اوپر یوکرین کی طرف سے حملے کیے گئے ہیں, لہٰذا ہم جو ہے وہ جرمنی کو, ہنگری کو, پولینڈ کو, یورپ کے بہت سارے ممالک کو سپلائی بند کر رہے ہیں. اس کے لیے جو پائپ لائنز ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے, اور اپنی آئل پروڈکشن کو کٹ کر کے اپریل کے مہینے میں وہ تقریباً 5 لاکھ بیرل یومیہ نیچے لا چکا ہے. تو انٹرنیشنلی ایک طرف 20.9 ملین بیرل پر ڈے کا ایک شارٹیج آبنائے ہرمز کی بندش سے ہے, اور اب روس کی طرف سے 5 جو ملین بیرل ہے, سوری 500,000 بیرل, یعنی کہ 5 لاکھ بیرل روزانہ کی بنیاد پر اپنی پروڈکشن کو کم کرنا, یہ ایک بہت بڑا شوق ہے پوری دنیا کے لیے, جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو خبریں اب سامنے آ رہی ہیں وجوہات کچھ اور بتائی جا رہی ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رشین جو فارن منسٹر ہیں سرگئی لاوروف, انہوں نے ایک ہنگامی دورہ کیا تھا روس کا. انہوں نے جو وانگ وی ہیں چائنیز کاؤنٹر پارٹ, چینی وزیر خارجہ, ان کے ساتھ مل کر جو بیان دیا وہ ایک بڑا سٹرونگ سٹیٹمنٹ تھا. لیکن اب جو سرگئی لاوروف ہیں اور پوٹن جو مسلسل رابطے میں بھی تھے اس جنگ کے آغاز سے, ایرانین لیڈرشپ کے ساتھ ان کی ٹیلی فونک کنورسیشنز ہو رہی تھیں, لیکن اب جب مذاکرات جو ہیں وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہو رہے ہیں. ابھی تک ہمیں یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ آج رات میں کسی وقت جو ڈیلیگیشنز ہیں وہ پہنچ جائیں گے, پہنچ کر ان مذاکرات کو شروع کر پائیں گے یا نہیں, لیکن روس نے ان مذاکرات کا سارا معاملہ اٹھا کر امریکہ کے اوپر ڈال دیا ہے. رشین جو فارن منسٹر ہیں سرگئی لاوروف, انہوں نے کہا ہے کہ ایران ٹریپڈ بائی فالس پرومسز, کہ ایران کو جھوٹے وعدوں میں ٹریپ کیا گیا ہے, اور ماضی میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں. فارن منسٹر سرگئی لاوروف says Russia sees threats and pledges in the US-Iran talks but no facts. رشیا's TASS نیوز ایجنسی رپورٹس کہ روس کو یہ لگتا ہے کہ دھمکیاں ہیں, وعدے ہیں, اور وعدے بھی جھوٹے وعدے ہیں, اور حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے. اینڈ وی سی ایرانز پوزیشن, ہمارے سامنے اس وقت ایران کی پوزیشن موجود ہے جو بہت درست طریقے سے یہ آرگیو کرتی ہے کہ ان کو باقاعدہ جھوٹے وعدوں میں, جھوٹے لاروں میں پھنسایا گیا ہے, جس طریقے سے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن JCPOA جو 2015 میں باراک اوباما کے دور میں سائن ہوئی تھی, تو اسی قسم کی صورتحال ان کو لگتا ہے کہ اس کا سامنا
سامنا ہے اور اس کو روس جو ہے وہ انڈورس کر رہا ہے اس پوزیشن کو. لاوروف کہتے ہیں کہ رشیا اس ساری صورتحال کو اینالائز کر رہے ہیں, ڈیولپمنٹ کو, اور جو پاسبلی ٹاکس ہو سکتی ہیں پاکستان میں جو ہر گزرتے پل کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہے. اور اگر جو کرنٹ ایفرٹس ہیں ایرانی اور امریکی نیگوشیٹرز کے, ہم ان کو سپورٹ تو کرتے ہیں, لیکن اگر 2015 کے ایگریمنٹ جیسی بھی کوئی چیز ہو جائے, JCPOA جیسی, تو وہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی, لیکن روس بیک اینڈ کے اوپر رہتے ہوئے اس تمام معاملے کو سپورٹ کرے گا. تو ایران کی طرف سے اگر اس سارے معاملے میں کوئی ایرانی موقف کی بھرپور اور ڈٹ کر حمایت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو وہ روس ہے, وہ چین ہے, وہ کچھ اور ممالک ہیں, اور پاکستان ایز اے میڈیٹر دونوں طرف جو ہے وہ معاملات بہتر رکھنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایران کے فارن منسٹر ہیں سید عباس عراقچی, ان کا بیان آتا ہے کہ جو امریکی نیول بلاکڈ ہے ایران کی, دیٹ از این ایکٹ آف وار. یہ سیز فائر کی وائلیشن جو درمیان میں ہی شروع کر دی گئی تھی, مذاکرات کا پہلا دور ناکام ہوتے ہی کر دی گئی تھی, یہ ایکٹ آف وار ہے, ایران کے خلاف ایک جنگی اقدام ہے جس کا جواب دینے کی ہم جو ہے وہ پورا ہمارا اس وقت ارادہ بن رہا ہے کہ ہم اس کا جواب دیں گے. پاسداران انقلاب اس قسم کی پوسچرنگ جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور پھر جو محمد باقر کالیباف ہیں ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر, انہوں نے یہ دعویٰ کیا جو پاسداران انقلاب کا بھی دعویٰ ہے, اور جو ہم سٹیٹمنٹس دیکھ رہے ہیں ایرانی سپوکس پرسنز کی طرف سے, انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو سیز فائر کا وقت تھا اس دوران ہم نے کچھ نئے ہتھیار بنائے ہیں, اور ان کا ڈسپلے اس جنگ کے ریزیوم ہونے کی صورت میں آپ کو نظر آئے گا. کچھ نئے ٹارگٹس جو ہیں وہ اور نئے پتے ہمارے پاس موجود ہیں. ٹو بی ویری پریسائز اینڈ آئی کوٹ, جو محمد باقر کالیباف ہیں انہوں نے کہا کہ جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ آئی ایکسپیکٹ ٹو بی بامبنگ, کہ میں یہ توقع کر رہا ہوں کہ میں ایران کے اوپر بمباری کا آغاز کروں گا. جو ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں کالیباف, انہوں نے کہا کہ تہران ہیز نیو کارڈز آن دا بیٹل فیلڈ دیٹ ہیونٹ یٹ بین ریلیزڈ, کہ ہمارے پاس کچھ ایسے پتے ہیں جن کو ابھی تک ہم نے شو نہیں کیا, اور اگر جنگ ریزیوم ہوتی ہے تو پھر اب وہ سب کچھ ہوتا ہوا آپ دیکھیں گے. دیز آر دا ڈیٹیلز. ایک ایوالونگ سچویشن ہے, لمحہ بلمحہ تبدیل ہو رہی ہے, اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.